रिश्ते हर जगह इंसान लिए घूम रहा है, किसी को एहसास भी नहीं। आप अगर मेरे दोस्त पे हाथ रखें तो मुझे एहसास हो जाएगा। फरिश्ते बैठे हैं, हमें एहसास हो। परवरदिगार हम अज़ादार ये जानना चाहते हैं ये फरिश्ते हमारे दोस्त पर क्यों हैं? क्या फरिश्ते तुम्हारे दोस्त पर इसलिए हैं कि तुम्हारे अमाल के गवाह हैं, और गवाह की शान ये होती है कि गवाह हमेशा दोस्त पर होता है। नहीं पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, तारीख के जानने वाले बैठे हुए हैं। गवाह की शान ये होती है कि गवाह हमेशा दोस्त पर होता है। तो हमारा गवाह हमारे दोस्त पर, रिसालत का गवाह रिसालत के दोस्त पर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने भी आयत का तर्जुमा नहीं किया। ये सूरह बकरा की मैंने आयत पढ़ी है, आज मैं तर्जुमा नहीं कर पाऊंगा, और इसी आयत पर इसी हवाले से मेरा मजमून आगे बढ़ेगा। कुरान कहाँ नाजिल हुआ? कल्बे पैगंबर पर। ये मेरी पहली तकरीर है। जितने जुमले मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, आने वाली तमाम तकरीर में हर जुमले की शरह होगी। बस आपको ज़हन ये रखना है कि अपने कौन सा जुमला कहा था पहली तकरीर में। कुरान कहाँ नाजिल हुआ? कल्बे मुस्तफा पर। सिर्फ कुरान नाजिल हुआ है कल्बे मुस्तफा पर। तौरेत मूसा के कल्ब पर नाजिल नहीं हुई, मूसा के हाथ पर। भाई पढ़े लिखे लोग बैठे हुए। इंजील कल्बे ईसा पे नहीं उतरी, ईसा के हाथ पर। सबूर दाऊद के कल्ब पर नहीं उतरी, दाऊद के हाथ पर। ये किताबें नबियों के हाथ पर उतरी थी, इसलिए उम्मत के हाथ लग गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। आज की बात आपको, इसलिए उम्मत के हाथ लग गई। कुरान नाजिल हुआ है कल्बे मुस्तफा पर। अब कल्ब तक किसकी रसाई? अब कल्ब तक किसकी रसाई? कल्ब छोड़िए, दोषे मुस्तफा तक किसकी रसाई? और तारीख की जिम्मेदारी लेकर पढ़ रहा हूँ, इसलिए कि 2-4 किताबें पढ़ने के बाद मैं खिताबत नहीं करता। पूरी जिम्मेदारी। और अकाबिल में मुहद्दिसीन ने लिखा कि दोष पर या मौला अली नजर आए, या मौला हसन नजर आए, या मौला हुसैन नजर आए। ज़बान किसने चुसाई? पैगंबर इस्लाम ने मौला अली को, मौला हसन को, मौला हुसैन को। उसके बाद जो भी आया कदमों में बिठा लिया, मुंह किसी को नहीं आया। जो भी आया कदमों में बिठा लिया, मुंह किसी को नहीं लगाया पैगंबर ने। किसको किसको? वो नाजुक सी बात जो मैं कहने जा रहा हूँ वो सुन लीजिए। अगर बात पहुंच गई तो मैं समझूंगा कि हाँ मेरा जुमला मुकम्मल हो गया, मेरी मेहनत भी मुकम्मल हो गई। किसको दोष पर? जरा से बुजुर्गों से मैं दुआ चाहूंगा। किसको दोष पर? तारीख में इस जुमले को रखिएगा, तब आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैं यहाँ जो बैठे हैं तारीख के जानने वाले बैठे हैं, मुझसे बेहतर आपकी नजर तारीख पर। दोष पर किसको बिठाया? मौला अली को, मौला हसन को, मौला हुसैन को। एक बेटी थी सैयदा, तो उसकी ताज़ीम में खड़े हुए। एक बेटी थी सैयदा, तो उसकी ताज़ीम में खड़े हुए। अगर सिर्फ माने ना होता तो बेटी को भी कांधे पर बिठाते, लेकिन औरत को कांधे पर बिठाना मिजाजे रिसालत नहीं है। कह दिया। औरत को कांधे पर बिठाना मिजाजे रिसालत नहीं है। दोस्त पर अब देखिए, जो कहना था मैंने वो कह दिया। आपकी समातों पर कितना यकीन है कि मैं पहली तकरीर में ये कह, अगर सिर्फ माने ना होता, सिर्फ माने ना होता, मैं कह रहा हूं, तो बेटी को भी कांधे पर बिठाते।
وہ تو شکنی کے موقع پر کہ مولا علی مشرکوں کے بتوں کو توڑ رہے ہیں. اور یہ بات میں نے پچھلے سال بنارس کی شب داری میں کہی تھی. یہ جملہ میں نے پڑھا تھا بنارس کی ایک شب داری میں. وہاں پر بڑا مسئلہ چل رہا تھا مسجد کا, تو بڑا مجمع تھا. جملہ میں نے وہاں کہا تھا, یہاں دوہرا رہا ہوں. وہ مسجد کا مسئلہ چل رہا تھا. آپ بہرحال آپ سب خبر ہے, سوشل میڈیا سے آپ جڑے ہوئے ہیں. تو میں نے ایک لفظ کہا کہ مکہ میں خانہ کعبہ میں دو سے پیغمبر پہ سوار ہو کر مولا متقیان نے مشرکوں کے بتوں کو توڑا. آج مسجدوں سے بت اسی سبب سے نکل رہے ہیں کہ تم نے آسان سے بت شکن کا نام ہٹا دیا. کہہ رہا ہوں, میرے بچے بھی اس کو محفوظ کر لیں, اردو سے تو بچاؤ. کہتے ہیں لہو کا اثر بولتا ہے, لہو کا اثر بولتا ہے. ایک بچہ ہے بہت اچھا نوحہ پڑھ رہا ہے, تو جو بزرگ کہتے ہیں ان کے دادا بہت اچھا نوحہ پڑھتے تھے. ایک جوان ہے جو مرثیہ بہت اچھا پڑھتا ہے, ارے ان کے دادا بہت اچھا مرثیہ پڑھتے تھے. یہ لہو کا اثر بول رہا ہے. یار میرے بھائی بیٹھا ہوا ہے, لہو کا اثر بول رہا ہے. ان کے دادا اچھے مرثیہ خان تھے, اچھے نوحہ خان تھے. لہو کا اثر بول رہا ہے, لہو کا اثر بولتا ہے, لہو کا اثر بولتا ہے. یہ جو فتح مکہ کے موقع پر مولا علی علیہ السلام مشرکوں کے بتوں کو توڑ رہے ہیں, کس کے لہو کا اثر بول رہا ہے؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. واہ واہ. بھائی سوال پڑھیں حضرت محمد علیہ السلام. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. کس کے لہو کا اثر بول رہا ہے؟ کہتے سب لہو کا اثر بولتا ہے, لہو کا اثر بولتا ہے. اب تفریح موڑنے نہ پائے, ورنہ سب کا اہل تعلیم پڑھنے کے لیے تو بے تفریح چاہیے مجھ جیسے کم علموں کے لیے. تو دوست پر مولا علی نظر آئے, مولا حسن اور مولا حسین. مولا حسن مولا حسین کا عید کے موقع پر جب شہزادوں نے کہا کہ نانا یہ ناکہ ہمارا کہا ہے, تو نبی خود ناکہ بن گئے. اور نبی وہی کرتا ہے جو وہی ہوتی ہے. دیکھیے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, میں کسی بات کی شرح نہیں کرنا چاہتا کیونکہ آپ کی سماعتیں بڑی پیاری ہیں, بڑی پاکیزہ ہیں. آپ پڑھے لکھے لوگ, اہل علم اہل ادب, شعراء کرام تشریف فرمائے. عید کے موقع پر ناکہ بن گئے, دونوں شہزادے بیٹھ گئے, زلفیں پکڑ لی. پورا واقعہ آپ کے پیش نظر ہے. اب جا رہے تھے, کوئی پرانا صحابی رہا ہوگا, منہ لگا, سبحان اللہ کتنی اچھی سواری ہے. نبی کو اچھا نہیں لگا, اس نے تو خالص نعت پڑھی تھی. نبی نے کہا یہ نبی کتنی اچھی سواری, تو کتنے اچھے سوار ہیں اور کتنی اچھی سواری ہے. یعنی پہلے منقبت پڑھو, نعت بعد میں پڑھنا. اب وہ صحابی ہے, چونکہ رسول اللہ کا صحابی ہے, تو شرمندہ ہو گیا. اب اپنی وہ شرمندگی مٹا رہا ہے. کس طریقے سے؟ اللہ کے رسول ایک شہزادہ مجھے دے دیجئے, میں اپنے دوست پر بٹھاؤں گا. نبی نے منع کر دیا کہ میں تمہیں نہیں دے سکتا. اللہ کے رسول دے دیجئے, ورنہ صحابی آپ کے اخلاق پر انگلی اٹھائے گا, شک کرے گا. ارے صحابی خلق عظیم اور اخلاق ایسا کہ اپنا نواسہ مجھے نہیں دے رہے, دے دیجئے نا اللہ کے رسول. نہیں دے سکتا, یہ امامت ہے, امامت, اور وزن امامت کو صحابیت کیا اٹھا پائے گی. میں جملہ بہت ہلکے میں کہہ دیا, مطلب جملہ میرا ہلکا نہیں ہے حضور والا. وزن امامت کو صحابیت نہیں اٹھا سکتی. اور یہ میرے جو شہزادے ہیں, میں اپنے محترم میں کی توجہ چاہوں, جو پیچھے بیٹھے ہیں, وہ بھی شریک مجلس ہے. اگر نماز جماعت سے ہو رہی ہو تو جو آخری سب میں نماز پڑھتا ہے وہ بھی شریک جماعت ہوتا ہے. جو لوگ پیچھے بیٹھے ہیں وہ بھی شریک مجلس ہے. وہیں سے سبحان اللہ کہہ دیجیے گا, میں سمجھوں گا میری بات پہنچ گئی. کہا سنو عابد رضوی, یہ
زیادہ نہیں، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے، بس آپ سوال فرمائیں میرے جملوں۔ سنو، یہ ہے جنت کے پھول، اور جنت کے پھول جنت کے شاخ پر اچھے لگتے ہیں، سوکھے درختوں پہ نہیں۔ بات بول کے یاد تک جزاک اللہ۔ ابھی سمندر کو آپ نے دیکھا کہ مولا حسن اور مولا حسین کہاں ہے؟ دوش پیغمبر پر۔ علامہ اقبال نے مثنوی لکھی ہے فارسی میں، رموز بے خودی، جا کے سرچ کریے گا گوگل، اور اس کو کلیات اقبال میں سرچ کریے گا، باقیات اقبال میں نہیں۔ کلیات اقبال میں مثنوی ہے رموز بے خودی، فارسی کی مثنوی ہے۔ شعر میں آپ کو سناتا ہوں اسی مثنوی سے۔ منظر دیکھا کہ دوش مصطفیٰ پر مولا حسن مولا حسین۔ اب علامہ اقبال کہتے ہیں بحر عام شہزادہ خیر الملل، دوش ختم مرسلی نعم الجمل۔ یعنی وہ جو اسلام کے شہزادے ہیں ان کے لیے آخری رسول ناکہ بن گئے۔ پھر میں پیچھے سے دعا چاہوں گا، اپنے محترم بچے کی توجہ چاہوں گا۔ کیا کہا علامہ اقبال نے؟ وہ جو اسلام کے شہزادے، ملت ملت یعنی اسلام، وہ جو اسلام کے شہزادے ہیں، وہ جو اسلام کے شہزادے ہیں ان کے لیے آخری رسول خوبصورت ناکہ بن گئے۔ کس کے شہزادے؟ اسلام کے شہزادے، اسلام کے شہزادے۔ کبھی کبھی صدائے صحرائی بلند ہوتی ہے، کربلا تو شہزادوں کی جگہ ہے، تو علامہ اقبال نے بتایا حسین اسلام کا شہزادہ ہے۔ اب آپ بتائیں یزید کیا کا شہزادہ ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، الصلاۃ علی حضرت محمد والے محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔ تو حضور والا تقریر کہاں سے ہو گئی تھی آپ کو پتا ہے؟ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، یہیں سے مڑ گئی تھی کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اسے مرتب کیا جا رہا ہے، لکھا جا رہا ہے، تاکہ تم قیامت کے دن مکرنے نہ پاؤ کہ ہم نے ایسا نہیں کیا۔ تو یہاں جو لمحے گزر رہے ہیں، ایک ایک لمحے کا حساب شہزادی زہرا کے پاس ہے اور زمانے کے ماں کے پاس۔ ایک لفظ میں یہ میرا اپنا نظریہ ہے، اس سے متفق ہوں یا متفق نہ ہوں، یہ بھی اپنی بات ہے۔ اگر متفق ہے تو ٹھیک ہے، صحیح ہے تو مجھے لوٹا دیجیے گا۔ مجلس کے سب منتظم ہوتے ہیں، سب انتظام کرنے والے ہوتے ہیں۔ منتظم کا کام ہے فرش عزا بچھا دینا۔ کیا کام ہے منتظم کا؟ فرش عزا بچھا دینا۔ اس کے بعد بانی ہوتے ہیں زمانے کے امام، بانی ہوتی ہیں شہزادی زہرا۔ بس منتظم کا کام ہے فرش عزا بچھا دینا۔ کبھی کبھی کچھ نہ سمجھ کہتے ہیں، یہ میں اپنے بچوں کے لیے پڑھ رہا ہوں، بزرگ مجھ سے بہت بہتر جانتے ہیں۔ صاحب نوحہ قرآن میں کہاں ہے، علم قرآن میں کہاں ہے؟ مولا حسین تو شہید ہو گئے اور شہید ہو کر کے وہ زندہ ہیں اور زندوں پہ رونا نہیں چاہیے۔ یہ سوالات ہوتے ہیں، چونکہ واٹس ایپ کا زمانہ ہے تو بچے پوچھا کرتے ہیں انہوں نے ایسا کہا، انہوں نے ایسا کہا، تو پوچھنا بس اتنا ہے۔ ٹھیک ہے، آقا حسین شہید ہے اور شہید زندہ ہے، زندے پہ رونا نہیں چاہیے، لیکن جب ہم مصیبت میں یا علی مدد کہتے ہیں تو پھر آپ اعتراض کرتے ہیں وہ تو مر چکے ہیں اور مرنے والے سے مدد نہیں مانگنا چاہیے۔ جب مدد کے لیے بلائیں تو کہتے ہیں کہ مردہ ہیں، مر چکے ہیں، اور جب روتے ہیں تو کہتے ہیں زندہ ہیں۔ پہلے آپ یہ طے کریے اہل بیت زندہ ہیں کہ مردہ ہیں۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ مزاج یار کیا ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ مزاج یار کیا ہے۔ اب لفظ پہنچا ہے اور تقریر کو میں آخری مرحلے تک لے جاؤں، انشاءاللہ باقی باتیں کل ہوں گی بتوفیق پروردگار بقائد اہل بیت، اور اس کو بھی میرے بچے محفوظ کر لیں۔ بہت سے لوگ صاحب اہل بیت کو نوری مخلوق نہیں مانتے، نوری مخلوق نہیں مانتے، اپنا جیسا کہتے ہیں رسول اللہ کو، صاحب وہ تو ہمارے جیسے ہیں، ہمارے جیسے ہیں۔
5 آدمی ادھر سے اٹھے صاحب ہم جیسے ہم جیسے ہم جیسے. اے بھیا اگر رسول خدا آپ جیسے تھے تو کوئی ان کو رسول نہیں مانے گا کیونکہ زمانے کو خبر ہے کہ آپ کیسے ہیں. زمانے کو خبر ہے. اب ٹھہر کے جملہ میں اپنے بھائیوں کے لیے ٹھہر کے کہتا ہوں اپنے بچوں کے لیے صدائے صحرائی بلند ہوئی کہ محمد ہم جیسے. کوئی تو مائی جلال کہتا علی ہم جیسے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج تک کسی نے نہیں کہا علی ہم جیسے علی ہم جیسے. ارے وہ سمجھ رہے ہیں اگر یہ کہنا شروع کر دیا علی ہم جیسے اگر کوئی مرہم مقابلے میں آ گیا تو بھاگے گے کہاں. سبحان اللہ سبحان اللہ. سلامت رہے مولا آپ کو نظر بس میں. یہ اہل بیت یہ سب نوری مملوک ہیں. بس یہ آخری بات ہے توفیق پروردگار بتائیے آئے ہیں لباس بشر میں. اور جملے آپ کو یاد رہ جائیں گے گھر میں بھی یاد آئے تو میرے حق میں دعا کریے. لباس بشر میں آئے ہیں نوری مخلوق. لباس بشر میں اس لیے آئے ہیں تاکہ ہماری ہدایت کر سکے ہمیں صحیح راستہ بتا سکے ہمیں صراط مستقیم بتا سکے ہمیں احکام دین سکھا سکے. یہ لباس بشر میں آنا یہ ہماری کمزوری ہے ان کی مجبوری نہیں ہے. اگر لباس نور میں آ جاتے تو پورا آٹا پہلے دن ہی جل کے راکھ ہو جاتا. ہدایت کس کی کرتے وہ ہے دور پہ بجلی چمکی تھی موسیٰ بے ہوش ہو گئے تھے. تاریخ کے جاننے والے رہتے ہیں. یہ آئے ہیں لباس بشر میں. دلیل دے رہا ہوں اور انشاءاللہ میں نے کہا 4:30 بجے کا وقت ہے پائے انشاءاللہ جلدی آئے جلدی مجلس شروع ہو جائے. آج یہاں تک تو میرا بیان ہو چکا مگر یہ جملے میں چونکہ بھائیوں کے لیے بڑا بزرگ اس سے بہت بہتر جانتے ہیں. وہ میرے مخاطب نہیں ہے نہ علماء میرے مخاطب ہیں نہ بزرگ میرے مخاطب. لباس بشر میں آئے ہیں یہ نوری مخلوق. یہ بشریت کے تقاضے بھی پوری کرتے ہیں نورانیت کے تقاضے بھی پوری کرتے ہیں. 2 لفظ میں نے رکھا. یہ بشریت کے تقاضے بھی پوری کرتے ہیں نورانیت کے تقاضے بھی پوری کرتے ہیں. بشریت کے تقاضے اس لیے پوری کرتے ہیں کہ کوئی خدا نہ کہہ دے اور نورانیت کے تقاضے اس لیے پوری کرتے ہیں کوئی اپنا جیسا نہ سمجھ بیٹھے. کوئی اپنا جیسا نہ کرتے. بھائی ہم فاقہ کریں گے بھوکے رہیں گے تو کمزور ہو جائیں گے کیونکہ تقاضائے بشریت ہے. یہ کھانا نہ کھائیں تو کمزور ہو جائیں. اہل بیت فاقہ کرتے ہیں تو کمزور ہوتے ہیں. یہ تقاضائے بشریت ہے. لیکن جب یہ قوت نور دکھاتے ہیں تو 2 انگلی سے خیبر اٹھا لیتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. پیچھے سے مجھے دعا چاہیے. میں نے کہا پیچھے والے بھی شریک مجلس ہے اور مجھے پیچھے سے اپنے محترم مجمع کی توجہ بھی چاہیے اور دعا بھی چاہیے. وہاں سے اہل بیت فاقہ کرتے ہیں تو کمزور ہو جاتا ہے. یہ تقاضائے بشریت ہے. لیکن جب یہ قوت نور دکھاتے ہیں تو 2 انگلی میں خیبر کا دروازہ اٹھا لیتے ہیں. اگر خنجر سے مولا حسین کا گدا نہ کرتا تو دنیا یہی کہتی ہے جو نوری ہے. نور پہ تو خنجر چلتا نہیں. نہیں تقاضائے بشریت تھا کہ خنجر چلے تو گلا کٹے. تقاضائے بشریت تھا کہ خنجر چلے تو گلا کٹے. لیکن جب سر و تن میں جدائی ہو جائے اور حسین کا کٹا ہوا سر
نورانیت کا ڈلا نہیں، خنجر کا چلا لینا تمہارے اختیار میں تھا، واہ 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 سرو تن میں جدائی کرنا تمہارے اختیار میں تھا، لیکن جہاں سے تمہارا اختیار ختم ہوتا ہے وہاں سے میرا شروع ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 اب ہم آ کر نیزے پر فیصلہ کریں گے کہ مرے یا نہ مرے، یہ ہمارا اختیار۔ سبحان اللہ سبحان یہ اللہ فیصلہ تو ہم نیزے پہ آ کے کریں گے۔ واہ 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 ایک لفظ اور رکھ رہا ہوں، اور اس کو تاریخ خطابت میں نہ ڈھونڈیے گا، علم کلام سے جملہ ہدیہ کر رہا ہوں۔ حسین لوگ کے نیزہ سے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور یہ پیغام دے رہے ہیں کہ شہید راہ حق زندہ کیسے رہتا ہے۔ اور جو ایک لفظ اور رکھ رہا ہوں، اب کل کی تقریر انشاءاللہ یہیں سے آگے میں بڑھا دوں گا، اور آج ہی جی میں نے آیت کا ترجمہ نہیں کہ اسی آیت پر ہی گفتگو ہوگی جو میں نے سورہ بقرہ کی آیت پڑھی، آیت ہجرت، اسی پر گفتگو ہوگی، مگر آج کی حد تک سن لیں، اب بات چھڑ گئی ہے تو ہے وقت ہے میرے پاس، ابھی 2-4 منٹ آپ سن لیجیے۔ محبت حسین کا اثر کیا ہوتا ہے؟ میں اپنے بزرگوں سے تائید چاہوں گا کہ ہمارا جو یہ کاروبار زندگی ہے نا، محبت اور نفرت کی بنیاد پر چل رہا ہے۔ لفظ میں نے رکھا ہے میرے بھائی، اور محبت اور نفرت کا اثر اتنا ہوتا ہے کہ شریعت بدل جاتی ہے۔ تو آدمی سفر کر کے گئے امام رضا علیہ السلام کے پاس، میں نے کہا تاریخ خطابت میں اس طرح تلاش کریے گئے، میں کلام سے جملہ ہدیہ کر رہا ہوں۔ 2 آدمی سفر کر کے گئے 8ویں امام کے یہاں، ایک ہی بستی سے گئے تھے، سفر کی مسافت برابر طے کی تھی، دونوں امام کی خدمت میں پہنچ گئے تو مسئلہ پوچھا، مولا ہم دونوں فلاں بستی سے آئے ہیں، نماز کیسے پڑھیں؟ تو جس نے مسئلہ پوچھا تھا اس سے کہا تم پڑھنا نماز قصر، اور جو پہلو میں بیٹھا تھا جو ساتھ میں آیا تھا اس سے کہا کہ تم پڑھنا نماز پوری۔ سنیے گا بھائی، سنیں، جس نے مسئلہ پوچھا کہا تم پڑھو گے قصر، اور جو آیا تھا ساتھ میں اس سے کہا تم پڑھو گے پوری۔ اس نے پوچھا مولا ہم ایک ہی بستی سے آئے ہیں۔ اچھا جیسے مولا نے اس سے کہا وہ سمجھ گیا، اٹھا اور چلا بھی گیا، وہ سمجھ گیا اٹھ کے چلا گیا۔ تو جس نے مسئلہ پوچھا تھا کہا مولا ہم تو ایک ہی بستی سے آئے ہیں، سفر کی مسافت برابر طے کی ہے، میں پڑھوں نماز قصر وہ پڑھے نماز پوری۔ امام نے کہا کہ سن، تو مجھ سے ملنے آیا ہے وہ مامون سے، اثر ہے نا محبت و نفرت کا اثر۔ اب آئیے 11 محرم یہیں سے مسائل پڑھ دوں گا، ابھی مسائل نہیں پڑھ رہا۔ 11 محرم کربلا کا مقتل منظر کیا؟ لشکر شام نے اپنے نجیس لاشوں کو دفن کر دیا، مولا حسین اور اصحاب حسین کا جنازہ بے قصوں کا پھل چھوڑ کر چلے گئے۔ یہی منظر ہے نا 11 محرم کربلا کا مقتل، یہی منظر ہے نا میرے بھائیوں، میرے نوجوان بھائیوں، میرے بچوں، یہی منظر ہے نا۔ لشکر شام نے اپنے نجس لاشوں کو دفن، مولا حسین اور اصحاب حسین کا لاشا بے قصوں کا پھل چھوڑ کر چلے گئے، یہی منظر ہے۔ تاریخ معجزات کا یہ عجب معجزہ ہے، جن نجس لاشوں کو دفن کر کے گئے تھے آج ان کی قبروں کا پتہ نہیں ہے۔ تاریخ معجزات کا یہ عجب معجزہ ہے، جن نجس لاشوں کو دفن کر کے گئے تھے آج ان کی قبروں کا پتہ نہیں ہے، اور حسین اور اصحاب حسین کا روضہ آج بھی چمک رہا ہے۔ وہ حور جو کل تک یزید کی نوکری کرتا تھا حسین کی طرف آیا، اس کا بھی روزہ چمک رہا ہے، اور چمک کے بتا رہا ہے پیسوں پر ایمان بیچنے والے مٹ جاتے ہیں، محبت حسین کا سکہ ہر زمانے میں چلتا ہے۔ اس بیان میرا مکمل ہو گیا، میں آپ کی سماعتوں کا شکر گزار ہوں، بتوفیق پروردگار بتائے دے اہل بیت انشاءاللہ باقی باتیں کل ہو جائیں گی۔ اب آپ مسائل میں آج کی باتیں میں گزارش کر رہا ہوں، اور میں نے 1 گھنٹے کے اندر میں روز میں اس مکمل کر دوں، 1 گھنٹے کے اوپر تقریر رہی جائے کہ ہاں اگر آپ چاہیں گے جا بھی سکتی ہے، لیکن آپ چاہیں گے۔ اس بیان میرا آج مکمل ہو گیا ہے، بس جہاں سے میں نے جملہ اٹھایا ہے وہیں سے مسائل پڑھے دے رہا ہوں۔ مدینے کا ایک ایسا منظر ہے، مدینے کا ایک ایسا منظر ہے کہ حسین کی بہن
صحن خانہ میں آرام کر رہے ہیں اور سورج کی روشنی زینب کے چہرے پہ پڑ رہی ہے۔ بھائی آ گیا، دیکھا بہن کے آرام میں خلل واقع ہو رہا ہے، ایک مرتبہ ایبا سے سایہ کر لیا کہ سورج کی تمازت بہن کے چہرے پہ نہ پڑ رہا ہے۔ زینب نے آنکھیں کھولی، میرے ماں جائے میرے بھیا حسین یہ کیا؟ کہا بہن دھوپ تمہارے چہرے پہ پڑ رہی ہے، تمہارے آرام میں خلل نہ ہو، اس لیے میں نے ایبا سے سایہ۔ بہن نے بہت غور سے بھائی کی بات کو سنی۔ عجب نہ ہو دل جانے زینب نے یہ کہا ہو بھیا کاش ایسا موقع آئے کہ آپ پہ دھوپ پڑ رہی ہو تو میں ردا سے سایہ کروں۔ ہاں رونے والوں، زینب کو موقع ملا کہ آج بھائی کے جسم پہ سایہ کرے، کیونکہ بھائی کا لاشا جلدی زمین پر پڑا ہے، دھوپ بھائی کے لاشے پر ہے۔ آج زینب کے پاس موقع تھا کہ ردا سے سایہ کرتی، لیکن قیامت یہ ہے آج زینب کے سر پہ چادر نہیں ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ تو 3 دقیقے اور سن لیجئے، میں آہستہ آہستہ مسائل پڑھاؤں گا آنے والی تقاریر میں، مگر آج کی حق میں 2 دقیقے سن لیجئے۔ بیٹا بھی آیا مقتل میں، بیٹا بھی آیا، باپ کا لاشا بے غسل و کفن دیکھا، چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، چاہنے والی بھومی نادے کی بلندی پر بیٹھی ہوئی اپنے بھتیجے کی مظلومی کو دیکھ رہی تھی۔ زینب سمجھ گئی اگر سید سجاد کی توجہ ان کے بابا کے لاشے سے نہ ہٹائی گئی تو روح جسم سے نکل جائے گی۔ شہزادی زینب کیسے توجہ ہٹاتی؟ آپ کا دل دکھانا مقصد نہیں ہے، مقتل کے جملے ہیں اس لیے پڑھے دے رہا ہوں، صاحبان احساس بیٹھے ہوئے ہیں۔ زینب کیسے توجہ ہٹاتی؟ بس ایک ہی صورت تھی، اپنے آپ کو اونٹ سے زمین پر گرا دی، اور گرایا شہزادی نے اونٹ کی بلندی سے۔ اونٹ تو آپ نے دیکھے ہیں نا، اونٹ کی بلندی سے زینب نے اپنے آپ کو زمین پہ گرایا۔ مولا عباس کے مسائل میں آپ یہ سنا کرتے ہیں جب مولا عباس گھوڑے سے گرے تھے تو مولا عباس کے دونوں ہاتھ کٹ گئے تھے، لیکن اس روایت کے بعد میں سوچتا ہوں کہ شہزادی زینب اونٹ سے زمین پہ کیسے گری ہوگی، کیونکہ ہاتھوں سے گردن بندھے تھے۔ اللہ آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے، اللہ آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے۔ شہزادی زہرا کو جیسے آپ کی گریے کی آواز پسند ہے ویسے ہی آنسو پسند ہے، جیسے آپ کے آنسو پسند ہے ویسے آپ کی گریے کی آواز پسند ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھیں۔ جب گرنے کی آواز ہوئی تو سید سجاد متوجہ ہوئے، میرے پھوپھی اماں، اے پھوپھی اماں، آپ نے اپنے آپ کو اونٹ سے کیوں گرا دیا؟ عجب جملہ کہا، میرے لال کے عالم غربت میں پھوپھی کو تنہا چھوڑ دو گے؟ یہ تمہارا کیا عالم ہے؟ اے میرے بیٹے، یہ تمہارا کیا عالم ہے؟ عجب جملہ کہا، پھوپھی اماں انصاف سے بتائیے جس کا جوان بیٹا موجود ہو کیا اس کے باپ کا لاشا ایسے ہی پڑا رہتا ہے؟ کتنی تڑپ ہے جملے میں، کتنی تڑپ ہے جملے میں۔ پھر دلاسا دیا، دلاسا دیا، میرے لال صبر کر لو، روزے بنے کہ یہاں زائرین آئیں گے زیارت کرنے کے لیے۔ بیمار بھتیجے کو تو دلاسا دے دیا، زینب کے کلیجے پہ چھری چل گئی۔ دیکھا مدینے کی طرف، کہنے لگی نانا آپ کے جنازے پر ملائکت نے نماز پڑھی تھی، یہ آپ کا حسین ہے، جسموں کے ٹکڑے ٹکڑے ہیں، خاکے کربلا پہ پڑا ہے۔ سنیے 2 دقیقے اور سن لیجیے۔ آئی زینب، آئی بھائی کے لاش کے پاس بھی آئی۔ انت اخی الحسین، کیا تو ہی میرا بھائی حسین ہے جس کے لیے جنت سے کپڑا آیا تھا؟ اے میرے ماں جائے، میں زہرا نہیں ہوں، زہرا کی بیٹی ہوں، اجازت دیجیے جنت سے کفن منگوا دوں۔ سرے بریدہ سے آواز آئی، زینب جنہوں نے پرانا لباس نہیں چھوڑا وہ جنت کا کفن کیا چھوڑیں گے؟ میری بہن جاؤ جاؤ، تمہارے بھائی کو کفن نہیں چاہیے۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا بھیا کفن نہیں چاہیے،
مقتل سے پڑھے دے رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ مقتل کا منظر بدل گیا جب 4 برس کی بچی باپ کے لاشے پر آئی۔ بس 1 منٹ میں لسٹ مکمل کر دوں گا۔ جب 4 برس کی بچی باپ کے لاشے پر آئی، اللہ آپ کی بیٹیوں کو سلامت رکھے، آپ کی اولاد کی خوشیوں سے آپ کے دل کو آباد رکھے۔ آئی اور باپ کے لاشے کے قریب بیٹھ گئی۔ شمر ملون تازیانہ لے کر آیا سکینہ، یہاں باپ کے لاشے پر کیوں بیٹھے ہو؟ قافلہ جا رہا ہے، جاؤ۔ ایک مرتبہ سر اٹھایا، کہا گوشوارے چھین لیے، رخسار پہ تماچے مارے، تازیانے مارے، کیا اتنا رحم کر سکتا ہے کہ مجھے بابا کے لاشے پہ رہنے دے؟ مجھے بابا